नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तो जो लास्ट टाइम हमारा सूरह बकरा का सेशन हुआ था, आयात थी हमारी 226 से लेके 242 तक, और वो पूरा एक किस्म का चैप्टर ही बन जाता है जिसमें एक ही तरह का मज़ामीन डिस्कस हुए हैं। वो क्या है, ईला के मसाइल थे, उसके बाद तलाक के मसाइल थे, फिर डिफरेंट सिचुएशंस में हमने देखा, आयात हमने मुताला किया उनका कि मुख्तलिफ सिचुएशन में तलाक होगी, फिर इद्दत के मसाइल, हक महर के मसाइल, फिर ये है कि बच्चों की रज़ात का मसला, फिर यह है कि रजई और बायना तलाक के बारे में भी हमने बात की। तो साथ साथ अल्लाह ताला ने जो हमें इतनी सारी हिदायत देने के साथ साथ जो जो जिस चीज को हमेशा से हर आयत के साथ ही हमने यानी एक इम्प्रेशन हमें मिलता रहा कि तकवा और एहसान की रविश ना छोड़ो, यानी ये मत भूलो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें देख रहा है हर टाइम। ये तुम्हें हर वक्त ये बात याद रखनी चाहिए, ये सबक नहीं भूलना तुम्हें। दूसरी बात ये है कि आपस में जो इंसान है ना, वो एक दूसरे के साथ ठीक है बराबर का मामला भी करे, लेकिन एहसान की रविश अपनाए, खास तौर पर खवातीन के साथ, क्योंकि वो वैसे ही नाजुक क्रिएचर है अल्लाह ताला की, जिस्मानी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारा एंड पे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, हम उसमें इंशाल्लाह इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयत नंबर 243 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कदालिका युबय्यिनुल्लाहु, सॉरी ये हो गया था, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम अलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून। क्या देखा आपने इन लोगों की तरफ जो अपने घरों से निकल गए थे और वो हजारों की तादाद में थे मौत से बचने के लिए, तो उनसे अल्लाह ताला ने कहा कि मर जाओ, फिर उसने उनको जिंदा किया। बेशक अल्लाह बहुत फजल वाला है लोगों पर, और लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। तो एक चीज सबसे पहले कि हम आयात की डिटेल में जाएं, सामने हमारे होनी चाहिए कि बदर की तैयारी जो है ना, उसको अभी बिल्कुल इशारा तो नहीं किया गया बदर के बारे में, लेकिन ये है कि एक जहन साजी की जा रही है मुसलमानों की कि ये मार्का पेश आने वाला है। तो अभी जो भी हम आगे आयात पढ़ेंगे वो एक तैयारी के ही सिलसिले में है। अब यहाँ पे ना बनी इसराइल का तस्करा आ रहा है दोबारा से। और पहले भी आपको पता है कि हम बनी इसराइल का तस्करा जब हम सूरह बकरा स्टार्ट की थी, तो चौथे रकू से तकरीबन आपको पता है कि 14वें रकू तक मुसलसल एक सिलसिला चला था उनके साथ, जिससे हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पता चला। ये भी पता चला कि एक उम्मत, हमसे पहले जो उम्मत थी वो उम्मत मुस्लिमा जो है वो बनी इसराइल थी। तो ये अभी ये तो नहीं यहाँ पे पता चल रहा कि ये कौन सा मौका है, सराहत नहीं है इसके बारे में कि कौन सा मौका है जब ये अपने घरों में हजारों की तादाद से निकले और फिर मौत के खौफ से निकले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि मर जाओ और फिर इनको जिंदा किया। मुफस्सिरीन की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इसके बारे में, तो मैं उन पॉइंट ऑफ व्यूज को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। असल जो चीज है उसकी तरफ जो मैं तवज्जो आपकी मबजूल करना चाह रही हूँ वो ये है कि बनी इसराइल ने एक उम्मत के तौर पर जो भी कुछ किया वो हमारे सामने आ चुका है। तो मुसलमानों को कहा गया है कि तुम भी अब उनकी जगह पे तुम्हें, क्योंकि उम्मत वसता बनाया गया है, उम्मत मुस्लिमा अब तुम हो, तो तुमने वो कुछ नहीं करना वो जो बनी इसराइल करके गए थे। अब यहाँ पे जो बात आई है कि हाजर अल मौत, एक तो बात है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, मर जाओ। मरने का क्या मतलब है यहाँ पे? तो दो मीनिंग इसके हो सकते हैं। एक तो लिटरल सेंस में मर गए, ठीक है, जैसे कि कोई तूर के ऊपर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर गए थे, जब इन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी थी, तो वहां पे ये जिद कर बैठे थे कि हमने तो अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देखना है। तो फिर एक सायका, एक चिंगार ने, एक बिजली की चमक ने इनको आ घेरा था और ये सारे मर गए थे उस वक्त। ये वो उनकी लिटरल डेथ थी। लेकिन उसके बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो ये दोबारा से अल्लाह ताला ने इनको जिंदा किया। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर नहीं है कि वो लिटरल डेथ दे के दोबारा भी जिंदा कर सकता है। दूसरी बात, इससे ये भी मुराद हो सकता है कि उनके दिल मुर्दा हो गए थे। किस नस्ल के दिल मुर्दा हो गए थे? वो वाली नस्ल जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौनियों के जुल्म से निजात पाकर मिस्र से निकली थी।
جن کے لیے سمندر پھاڑا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جن کے ساتھ بہت سارے اور بھی معجزات ہوئے. تو وہ جو ہے نا اس نسل کی بات کی گئی کہ ان کے دل مردہ ہو گئے تھے، اور وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے پیغمبر کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے اور ان کے ایمان میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد جو نسل آئی وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا. تو یہ ہے کہ ایک ان کی ایک پہلی نسل کی جب دل مردہ ہو گئے تو وہ ان کی ایک موت تھی، لیکن دوبارہ جب دوسری نسل ان کی جگہ پر آئی. اور ایک اور بات بھی مائنڈ میں رہے کہ جب ایک نسل ختم ہوئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں. ظاہر ہے کہ ایک انسان جتنی زندگی جیتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے تھے. جب پھر دوسری نسل پیدا ہوئی تو اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے، اب کوئی اور نبی ہے یہاں پہ، کیونکہ نبیوں کا سلسلہ ان کے ہاں کبھی بھی ختم نہیں ہوا. تو یہ جو دوسری دفعہ جو نسل آئی تھی اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا، ان کے اندر لڑنے کی بھی ہمت تھی. تو یہ جو ہے نا ان کی دوبارہ سے زندگی تھی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے احسانات، اپنی نعمتیں ہر ایک کو عطا کرتا ہے تمام بندوں کے اوپر، قطع نظر اس کے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. اس کی رحمتیں، اس کا فضل ہر ایک کے اوپر ہے. لیکن فضل کسی کے اوپر فضل کیا جائے، رحمت کی جائے، احسان کیا جائے ہیومن لیول کے اوپر بھی، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ شکر کی فارم میں نکلنا چاہیے، احساس تشکر ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے. اور ان اکثر لوگوں میں ہمارے سامنے جو مثال موجود ہے، زندہ مثال موجود ہے، وہ بنی اسرائیل کی ہے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نعمتوں سے اور فضل سے نوازا تھا. یہی فضل والا جو لفظ ہے، ہم نے دیکھا کہ جب بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو فضل ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی، پھر نبوت، پھر حکومت، پھر بہت ساری اور چیزیں، علم عطا کیا. لیکن کیا ہے کہ ناشکری کی جو روش تھی اس پہ وہ برقرار رہے. آگے 244 میں دیکھیے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ دونوں لائن ان دونوں مطلب اس آیت کے اس حصے کو نا انڈر لائن کر دیجیے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر بھی، اور اس کے بعد یہ ایک اگلی آیت آئے گی اس میں بھی اس کے کمپیریزن کو رکھ کے دیکھیں گے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ نا ایک جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاد کی ترغیب سے پہلے کون سی آیت آئی تھی؟ بنی اسرائیل کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا تھا کہ یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، بس تم نے جا کے اس کو لینا ہے، تھوڑی سی جنگ کرنی ہے، لوگوں سے لڑنا ہے اور ان سے اپنی زمین حاصل کر لینی ہے، زمین تمہاری ہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تم جاؤ، تم لڑو، اور تمہارا خدا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ لوگ تو بڑے زبردست ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو لیکن صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا. جب صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، جب جیسی جنگ بدر پیش آ گئی تھی آل آف دا سڈن، تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، سارے جو ہیں وہ آگے بڑھ کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو یہ ہے کہ کیونکہ میں نے یہاں جہاد کی بات کی ہے اوپر، تو جہاد ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. براڈر سینس میں چیز جو ہے وہ ڈسکس، ٹرم جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل لگا دینا اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے، اور اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اس زمین کے اوپر. کیونکہ اللہ کی دی ہوئی زمین ہے، ظاہر ہے کہ قانون اسی کا چلے گا، اور وہ قانون ہم نے نافذ کروانا ہے ایز اے امت مسلمہ. اب جو قتال، اب اس میں مختلف مراحل آ سکتے ہیں، جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ سے کام شروع کیا، پھر لوگوں کی ایک جماعت اکٹھی کی، اور پھر ظاہر ہجرت ہوئی، اس کے بعد جا کے نا قتال کی نوبت آئی ہے. تو جب قتال کی نوبت آئے اس مرحلے اس مشن کی تکمیل کے لیے، جب قتال کا مرحلہ آئے تو تم نے پھر پیچھے نہیں ہٹنا. تو ایک ترغیب دی جا رہی ہے یہاں پہ، لیکن فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہوگی، یہ جنگ ہوگی. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اپنے نفس کی خاطر جنگ کی جائے، اپنے ملک کی سرحدوں میں ایکسپینشن کی جائے اور دوسروں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کے وسائل کو لوٹا جائے اور ان کو اپنی سرحدوں میں شامل کیا جائے، یا اپنی اتھارٹی دکھانا مقصد ہو کہ دیکھیں جی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنی بڑی سپر پاور ہیں اور جو ہمارا دل کرتا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے اس چیز کا. اللہ کی راہ میں جب جنگ ہوگی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ کیوں ہوگی، وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے غلبے کے لیے ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہی جنگیں کی ہیں. تو یہ ایک چیز مائنڈ میں ہم نے رکھنی ہے کہ کیوں ہم مسلمان کی جنگ کیوں ہوگی، مسلمان نے کیوں جنگ لڑنی، ٹھیک ہے.
دین اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ کیوں کہا ابھی کا، یہ کہا کہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جان لو کہ اللہ خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا سنتا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے، ہماری فریادیں، باتیں، جو بھی لائک ہمارے چل رہا ہے، جیسے جنگ کی سچویشن ہے، جو جو آرمی کے لیڈرز جو ہیں، جو فوج کا جو کمانڈر ہے، جو احکامات دے رہا ہے، فوجی آگے سے کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح سے لے رہے ہیں، ہر چیز وہ دیکھتا ہے۔ اور علیم، وہ جانتا ہے، تمہارا حال جانتا ہے، تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، تم جو قربانیاں کر رہے ہو اس کی راستے میں، جو شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے ہو، جو جان فشانی سے تم کام لے رہے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کو اکنالج کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے دشمنوں کی چالیں اور سازشیں کیا ہیں تمہارے خلاف۔ تو جب اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو تم حوصلہ کرو، اللہ تمہاری پکار پر ضرور تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قربانیوں اور کوششوں کا صلہ بھی دے گا۔ اگلی آیت انتہائی خوبصورت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، تو وہ اسے بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی ہے جو تنگ کرتا ہے رزق کو اور وہی کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ یعنی یہاں پہ خرچ کرنے کی نا، مال، قرض دینا کا مطلب ہے کہ آپ رقم کی فارم، مال کی صورت میں، کیونکہ یہ کام یہ چیز کی جاتی ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ کا یہاں پہ حکم ہے۔ یہاں پہ کیونکہ تھوڑی سی ذکر کیا گیا ہے انفاق کا، لیکن اس کے بعد جو آیات آئیں گی، یعنی کچھ آیات کے بعد، وہ پھر جیسے ہم نے وہ طلاق کے مسائل پہ ایک پورا چیپٹر پڑھا تھا، اسی طرح انفاق کے اوپر بھی پورا چیپٹر ہی ہمیں ملے گا انشاءاللہ آگے جا کے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اس کی موٹیویشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور یعنی پہلی دفعہ یہاں پہ تذکرہ اس سلسلے میں آ رہا ہے ایز تعارف۔ تو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت سوال ہے نا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ہم سے بات ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ایمان کے دعوے دار ہیں، اور ایک طرح سے ہلا دینے والا سوال ہے، اور یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ میں اللہ سے کتنی مخلص ہوں۔ یہ اور دیکھیے کہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، مجھ سے جو پورے کا پورا اس پر ڈیپینڈ کرتی ہوں ہر چیز کے لیے یہاں، اور پھر جواب جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ ایک تو چونکا دیتا ہے، دوسری طرف یہ شوق کو بڑھاتا بھی ہے ان لوگوں کے جن کے اندر واقعی ایمان موجود ہے، جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ انفاق جو ہوگا یہ صرف مال کا نہیں ہوگا، یہ جان کا بھی ہوگا۔ انفاق کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پہلے بھی شاید کچھ ہم نے اس سلسلے میں کچھ بات کی ہو۔ نفقہ جو ہوتا ہے نا، وہ سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ یا ٹنل۔ ٹنل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک طرف سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، دوسری طرف سے باہر نکل آتے ہیں، یہ سرنگ ہوتی ہے، جیسے ایک پائپ ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اگر جنگ کی صورتحال آ گئی ہے، ظاہر ہے اس میں مال کی ضرورت ہے، ہم وہاں پہ اپنا مال پیش کر رہے ہیں، ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ہم صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے ہم اپنے علم کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے وقت کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی انرجیز کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو ٹرین کر رہے ہیں آگے سے کہ انہوں نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے، وہ ہم اس پائپ میں ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، کیونکہ پائپ کا ایک سرا یا سرنگ کا ایک سرا ہمارے پاس ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اس کا دوسرا سرا ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسرا سرا کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دوسری دنیا میں ہے، وہ وہیں پہ سارا کچھ جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے ہم بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو ہم اپنی رقم اس کے اندر جب ڈالتے ہیں تو ہم کچھ عرصے کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی رقم ہے، اور وہ اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہم نے جمع کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ ہاں اس وہ جو آخرت کا اکاؤنٹ ہے نا، جس نفقہ میں ہم ڈال رہے ہیں، اس کی ہم بینک اسٹیٹمنٹ دنیا میں نہیں حاصل کر سکتے، وہ آخر میں ہی سرپرائز ملنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی میں قرض حسنہ کو ایکسپلین کروں گی کہ وہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد والی آیت کیسے ہمیں بتا رہی ہے، ایک امید دے رہی ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو وہ بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا زیادہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرض حسنہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے۔ قرض کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کی ضرورت کے وقت اگر کوئی کسی کو ضرورت ہو، کوئی مانگے ہم سے کوئی رقم، تو ہم اس کو ایک رقم دے دیتے ہیں ایک وقت مقرر تک،
اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کر لو، اس کے بعد تم ہمیں فلانی ڈیٹ تک دے دینا۔ حسن کیا ہوتا ہے جی؟ خوبصورت، اچھا قرض، یعنی اس سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے سرشار ہو کر دیا جائے اور بے غرض ہو کر دیا جائے۔ یعنی جب قرض دے دیا تو اللہ کی خاطر دیا، اللہ کے لیے خالص ہو کے دیا، اب یہ امید نہیں ہے کہ مجھے اس سے یہ مجھے واپس بھی ملے گا اس دنیا میں۔ تو جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ نہ صرف میں تمہاری اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرض حسنہ ہی، یعنی اپنی نفسیاتی غرض کے لیے نہ دیا جائے بلکہ ان کاموں میں لگایا جائے، پیسہ لگایا جائے، وقت لگایا جائے، جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، رزق جس کو کہتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے دین کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ انفاق جو ہے وہ، یہ جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں گنوائی جو جن جن کا انفاق ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے رب نے ہی تو عطا کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں سے تو دینا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اس کو بڑھا دے گا کئی گنا، ظاہر ہے یہ اس کی رحمت ہے، یعنی وہ اصل مال تو وہیں کا وہیں ہے، وہ تو اس کی تو ویلیو کہیں نہیں جا رہی، البتہ اس کے اوپر بڑھا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بونس کریٹ کرتے جا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ تنگی بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کشادگی بھی کرتا ہے۔ جب لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اسی رزق میں سے جو اس نے دیا ہوتا ہے، تو پھر اس میں دیکھیے ایک تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا کیونکہ رزق ہمیں اسی نے دیا ہے، لیکن وہ اسی رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اگر اس کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، بخل سے کام لیں گے، دبا دبا کے رکھیں گے، لیکن اگر اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ مزید کشادہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ ایک دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، دینے والے کو اور دے اور روکنے والے کا ضائع کر دے۔ تو انسان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا کہ دینے والا وہی مال جب وہ ان سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو کہتا ہے تو اس کو قرض کے طور پر لیتا ہے اور پھر وہ واپسی کا بھی ذمہ دار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اس کو اچھا قرض دے؟ تو اگر ہم نے منہ چھپا لیا، چہرہ چھپا لیا اپنا کہ نہیں ہم تو نہیں دے سکتے، تو یہی چہرہ لے کر کیا ہم نے اللہ کے پاس حاضر نہیں ہونا آخرت میں؟ تو ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اب جنگ میں جیسے بات ہے، کیونکہ وہ جان مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مومنوں کو نا بڑے خوبصورت اور مؤثر انداز میں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ملائی کو بھی انڈرلائن کیجیے۔ کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام اب گزر چکے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ یعنی کیوں بادشاہ چاہیے؟ نبی کے پاس گئے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ مقرر کر دو ہمارے لیے، ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں۔ اولا، یہاں پہ بھی فی سبیل اللہ کی ٹرم آئی ہے، 244 میں بھی فی سبیل اللہ کی ٹرم آئی تھی، آگے بھی آئی گی۔ قولا، اس نے کہا، حل عصیتم، اس نے کس نے کہا؟ نبی نے جواب دیا۔ حل I'm sorry، وہ کنیکشن کٹ گیا تھا شاید، میری اس کی وجہ سے آواز نہیں آئی آپ لوگوں کو۔ یہ آیت ہم نے جب سٹارٹ کیے تو آواز آئی تھی آپ لوگوں کو، یا دوبارہ سٹارٹ کروں؟ جی، کوئی بتائے گا مجھے پلیز؟ میری آواز آ رہی ہے ابھی آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ دوبارہ سے آیت سٹارٹ کروں یا ٹھیک ہے آپ نے فالو کر لیا تھا؟ میم آپ نے آیت شروع کی تھی تو چلی گئی تھی آواز۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے دیکھا سرداروں کی، بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے۔ اس نے کہا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا کیا امید ہے تم سے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو اللہ کی راہ میں، کیونکہ یہی تو ان کی ہسٹری تھی۔
قالو انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور تحقیق کہ ہم تو اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے ہیں اور اپنے بیٹوں سے بھی، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر جب ان کے اوپر جنگ کرنا لکھ دیا گیا تو ان میں سے بہت سارے پھر گئے مگر تھوڑے سے، یعنی پھر گئے تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے، ان میں سے تھوڑے سے رہ گئے، باقی سارے پھر گئے جیسی ان کی عادت تھی۔ واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ علم تورا کیا نہیں، تورا کا مطلب ہے جیسے ترجمہ لکھا ہے دیکھا، یہ صرف آنکھوں کی دیکھنے والی بات نہیں ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے ملا کو دیکھا ہے، ملا کو میں نے آپ سے کہا تھا انڈرلائن کیجیے، آپ نے ان ملا کو دیکھا ہے، تو ملا کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، ان کے بعد اگر ہم سے خطاب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور امت مسلمہ کے معلم بھی، تو اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کو بھی کہا جا رہا ہے نا کہ علم ترا، یعنی غور کیا تم نے دیکھا، تو کیسے دیکھتے اب؟ ظاہر ہے کہ دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے ملا کو دیکھنے کا کہ ہم تو توریت پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، توریت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ یہاں پہ ہمیں دے دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن ادروائز ہم نے غور کرنا ہے قرآن کے اوپر، کیونکہ بہت سارے حصے ایسے ہیں جو غور طلب بھی ہیں۔ اینی وے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے وہ ایک خاص موقع کی طرف یہاں پہ ذکر ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کے ملا کو دیکھا، سرداروں کو دیکھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ یہ ملا کی ٹرم میں نے آپ کو اس لیے انڈر لائن کروائی کہ آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے نا فرعون کے بارے میں، تو فرعون کے درباریوں کو اور اس کے جرنیلوں کو ملا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں جو یہاں پر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو نجات دلائی تھی تو کس سے نجات دلائی تھی؟ فرعون اور اس کے ملا سے نجات دلائی تھی نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ خود ملا بن بیٹھے۔ ملا کا مطلب ہوتا ہے میم لام حمزہ، کہ فل کر دینا، کسی چیز کو بھر دینا، یعنی جیسے کہ کورٹ رومز ہوتے ہیں بادشاہوں کے، یا پارلیمنٹ روم آپ سمجھ لیجئے، یا دربار ہوتا ہے بادشاہ کا، اس کو کون بھرتا ہے؟ ہر عام بندہ تو نہیں بھر سکتا نا اس کو بھرنے والے خاص ہی ہوتے ہیں، تو یہ ان خاص و خاص لوگوں کا ذکر ہے، یعنی معاشرے کے ایلیٹ کلاس۔ اور یہ جو معاشرے کی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اصل میں ان کو نہ تو دین کی ضرورت ہوتی ہے نہ ان کو رسول کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آئے ہیں اب اپنے نبی کے پاس، لیکن پھر بھی یہ اپنے نبی کے پاس آئے ہیں، اور ہیں کون ہے جی؟ سردار۔ تو کیا ہوا؟ اذ قالوا لنبی لہم وابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، تو جیسے میں نے آپ کو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے نبی سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دو، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ ویسے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ان کو رسول کی ضرورت نہیں تھی، مگر بادشاہ بنانے کا مطالبہ لے کر کہاں گئے؟ اپنے نبی کے پاس۔ کیوں؟ ان کو یہ امید تھی کہ اب 12 قبیلے تھے نا، تو ظاہر ہے کم از کم 12 سردار تو گئے ہوں گے، ان کو یہ امید تھی کہ وہ ان میں سے کسی کو سردار چن لے گا، بادشاہ بنا دے گا، ٹھیک ہے، ہر ایک اس امید میں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب نبی کے پاس ہی کیوں گئے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ کام خود بھی کر لیتے، لیکن اگر نبی کی تائید مل جائے گی تو سیاست مزید چمک اٹھے گی۔ مذہب کا نام لے کر سیاست کو چمکانا یہ تب کی بات ہے، ابھی کا کہانی نہیں، یہ تب پہلے سے ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ دینی شخصیات پر نہ اعتبار کرتے ہیں، اور اگر کوئی دینی شخصیت سیاست میں آ جائے تو لوگ سیاسی حوالے سے بھی اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں، اور اگر کوئی دینی جماعت جو ہے یا کوئی بہت بڑی دینی پرسنالٹی کسی سیاسی جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو اس کی تو پھر مزید ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سیاست کی نا کرپشن کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو ملک ہے نا، کہ ملکن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہ مراد اس سے صرف بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ جو بادشاہ پہلے ہوتا تھا وہ نہ صرف بادشاہ ہوتا تھا، وہ ملٹری کمانڈر، یعنی جرنیل، فوج کا جرنیل بھی وہی ہوتا تھا، وہ جج بھی وہی ہوتا تھا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ ایک پراپر آرمی ہوگی، تو کافی ان کو پولیٹیکل سائنس کا بھی پتہ ہے، اور دیکھیں پاور کا جو سٹرکچر ان کے مائنڈ میں ہے نا، وہ وہی ہے جو ماضی میں ان کے پاس تھا، جو ماضی میں انہوں نے دیکھا تھا یا سنا تھا۔ کون سا؟ فرعون والا، کہ اسی سٹرکچر کے اوپر نا یہ فارمیشن بنانا چاہ رہے ہیں اپنی، اور پھر اس کے بعد یہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی انبیاء کی جو تبلیغ ہے ان کے دل میں کوئی قدر نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ جنگ کرنے کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنی ہو تو کیا بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی بادشاہ کی ضرورت۔ اگر رسول موجود ہو، خاص طور پہ رسول موجود ہے کمیونٹی کے اندر یا اس معاشرے کے اندر، تو پھر تو بادشاہ کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسول ہر پہلو میں رول ماڈل ہوتا ہے۔ وہی اب ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیں، حضرت موسیٰ کی دیکھیں، اور بھی انبیاء کی، کہ وہ نہ صرف وہ ایک طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں بلکہ ملٹری کمانڈر بھی ہوتے ہیں، جج بھی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، بہت سارے چیزوں میں وہی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. تو اصل میں انہوں نے رسول کی بھی انسلٹ کی ہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا دو. اور کیوں بنا دو؟ جنگ کرنی ہے. کس کے لیے جنگ کرنی ہے؟ اللہ کی راہ میں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جنگ کرنی ہے فی سبیل اللہ. اور فی سبیل اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے انہوں نے؟ آئے تو سیاست چمکانے، تاکہ رسول کو بھی ذرا امپریس کرنے کی کوشش کریں. اب رسول نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے رسول کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ ایک نمائندہ ہوتا ہے، وہ اسمارٹ ہوتا ہے. قالا نبی، اس نے کہا، یعنی مراد نبی ہے. اور اس وقت نا جو کہا جاتا ہے کہ جو نبی تھے ان کے پاس، ان کا نام تھا سیموئل یا سیمیل. انگلش میں سیمیل کہیں گے، اردو میں سیموئل لکھیں گے یا پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا، اس نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا امید ہے تم سے کہ اگر تم پر قتال لکھ دیا جائے تو تم جنگ سے پھر جاؤ. کیونکہ یہ جو ہے یہ ہوتا بھی رہا ہے پہلے، کیونکہ ان کی ہسٹری بھی ایسی تھی. تو اب کیا ہوا؟ یہ بات جب انہوں نے سنی تو تھوڑا غصے میں آ گئے. قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں. وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم اپنے تحقیق ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، اور اپنے بیٹوں سے بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اتنا اتنا پورشن ہے. تو دو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں جنگ کرنے کی. کون کون سی؟ کہ ایک تو ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور بیٹوں سے الگ کر دیا گیا ہے. لیکن فی سبیل اللہ جنگ کیا ہوتی ہے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. فی سبیل اللہ جنگ تو یہ ہے نا کہ اللہ کی راہ میں جنگ اس لیے کریں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اقامت دین کا کام ہو، فتنہ دور کیا جائے. لیکن یہ جو وجوہات پیش کر رہے ہیں، کیا وہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتی ہیں؟ نہیں آتی. یہ تو ساری ان کی پرسنل خواہشات ہیں. حالانکہ جو وجوہات ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے کافی ہیں، لیکن فی سبیل اللہ کی کا کور نہیں آئے گا اس کے اوپر. تو یہ دو مختلف ایجنڈا کو نا مکس کر رہے ہیں. تو ایک اور طرح کی کرپشن نظر آ رہی ہے اس میں. اور ہوا کیا؟ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، تو جب قتال فرض کر دیا گیا، تھوڑے سے جنگ کے لیے تیار ہوئے، باقی سارے پھر گئے. وہی جو ہوا تو وہی نا جو رسول نے پریڈکٹ کیا تھا. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں. یہ جو اللہ کے نام کا کور چڑھا کر تم اپنے ذاتی کام نکلوانے آئے ہو نا، یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. یا ابھی آئے ہو یا بعد میں بھی آتے رہو گے، میں جانتا رہوں گا اس چیز. اب ایک طرف سے یہ بات ہے. دوسرا اس کا میننگ کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو فی سبیل اللہ جاؤ، اپنے گھر بچوں باقی دنیاوی معاملات کے لیے نہیں. تو ان جیسے ظالم مت ہو جانا. یعنی اتنی ہپوکریسی ہے نا، یہ تو سیدھی سیدھی کہ کور کر رہے ہیں، کور لے رہے ہیں دین کا، کور لے رہے ہیں فی سبیل اللہ کا، اور قتال اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ان کی نا ہپوکریسی کو ظاہر کرتا ہے. آگے دیکھیے تھوڑی سی لمبی آیت بھی ہے. وقالا، اور کہا لہم انہیں، نبیہم ان کے نبی نے. یہ آیت نمبر 247 اب ہم نے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، وقال لہم، اور ان کو کہا، نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر مقرر کیا ہے. قالو، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، انہوں نے کہا اس کے لیے بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ تو مال میں وسعت نہیں دیا گیا. قَالَ، اس نے کہا، کس نے؟ نبی نے. قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، بے شک اللہ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے زیادہ دی ہے وسعت علم میں اور جسم میں. وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی بادشاہت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے نا، ان سرداروں کے جو اصلی عزائم ہیں ان کو ظاہر کر دیے. نبیہم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہے، وقال لہم نبیہم، کہ ان کو اپنے ان کا نبی، یعنی نبی تو اون کرتے ہیں نا اپنی قوم کو، لیکن یہ اون نہیں کر رہے. تو ان کو اپنے نبی کا کوئی ریگارڈ نہ تھا کہ وہ ان کا پیغمبر ہے. انّا کا مطلب ہے جو آیا یہاں پہ آگے، ان اللہ، بے شک اللہ. یہ انّا کا لفظ ہوتا ہے شک دور کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد قد کا مطلب بھی تحقیق کے کوئی شک نہیں ہے اس کے اوپر. تو دو طرح کی تاکیدیں آ گئیں. اور یہ جو ان اللہ قد، بے شک کہ اللہ نے تحقیق مقرر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی کے منہ سے آرڈر جاری ہو رہا ہے، لیکن اصل فیصلہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو یہ چیز ظاہر کرنی ہے. باسا کا مطلب ہے مقرر کر دینا، جو ہم نے یہاں پہ دیکھا. اس کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی کو جگا دینا، کسی ایسے کو جگا دینا جس کو امید نہ تھی کہ وہ جاگے گا.
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پک کیا گیا نا رسالت کے لیے، تو ان کو خود وہ کتنے گھبرائے ہوئے آئے تھے حضرت خدیجہ کے پاس. ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جو جو ذمہ داری ان پہ ڈالی جا رہی ہے وہ کر بھی سکیں گے یا نہیں. اسی بات کا خوف تھا ان کو. پھر یوم البعث کہا جاتا ہے ڈے آف ریزوریکشن، جب ہم اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے. تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا نا، امید نہیں ہوگی اور اچانک سے ایک وہ دن آ جائے گا کہ ان ایکسپیکٹڈلی ہمیں اپنی قبروں سے اٹھا دیا جائے گا. تو یہ چیز ہے کہ، اور لکم کا جو مطلب ہے نا، لکم کا مطلب آیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے لکم، آخر میں تمہارے لیے. ٹھیک ہے، جیسے کیسے ان اللہ قد بعث طالوت ملکن لکم، یوں بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں. لیکن لکم کو پہلے لے کے آئے، اس کا مطلب فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے. تو یعنی تمہارے لیے وہ اچھا ثابت ہوگا، قوم کے لیے بھی سرداروں کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور ملکن کا مطلب دوبارہ سے وہ یوں ہی آئے گا کہ اب کوئی شک نہیں ہے، اعلان ہو چکا ہے کہ طالوت صاحب جو ہے ان کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے. تو اب سرداروں نے کیا جواب دیا، اب دیکھیں کہ آئے کیوں تھے، مائنڈ میں کیا چیز چل رہی تھی. اب ایک بالکل ہی ایک الگ انسان کا نام سن رہے ہیں کہ وہ اس کو بادشاہ مقرر کر دیں. تو اب حیرانگی ہے اور پریشانی بھی ہے. قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون لہ ملک علینا ونحن احق بالملک من، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، ہم زیادہ بادشاہ کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اصل بات جو ہے نا وہ اب ان کے منہ سے نکل گئی ہے کہ یہ تو ہماری، مطلب نہ تو ہم سرداروں میں سے کوئی ایک سردار ہے، ہم تو اس کو جانتے تک نہیں ہے یہ کون ہے، نہ یہ ہماری ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، یہ کیسے بادشاہ ہوگا، کوئی دیہاتی غریب انسان لگتا ہے، یہ تو کوئی عام سا بندہ ہو سکتا ہے، کوئی مڈل کلاس. یہ تو ڈی ایچ اے میں نہیں رہتا، یہ تو بحریہ ٹاؤن میں نہیں رہ رہا ہے، تو باہر کا رہنے، یہ تو کنٹونمنٹ کے ایریاز میں نہیں رہتا. وَنَحْنُ، اور ہم، آگے سے انہوں نے کیا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، اور ہم تو زیادہ یعنی حقدار ہیں. یہ بات انہوں نے خود ہی کہہ دی. اور کیوں حقدار ہے، کیا جی کرائٹیریا ہے ان کے پاس بادشاہ ہونے کا. وَلَمْ يُؤْتَ سَعْةً مِنَ الْمَالِ، اس کو مال نہیں دیا گیا زیادہ. یعنی یہ نہیں کہا اس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ کہا ہے وسعت. ساعتن کا آپ دیکھیے لفظ استعمال ہے، وسعت. یعنی ٹھیک ہے اتنے تو ہے کہ وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں، لیکن وسعت نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا بینک بیلنس اس کا نہیں ہے، کوئی فارن ریزروز اس کے نہیں ہے، کوئی بے نامی کمپنیاں نہیں کھولی ہوئی اس نے باہر. یہ کیسے ہو گیا کہ یہ مطلب، اور دیکھیں کہ کرپٹ سرداروں کا، کرپٹ سیاستدان جو بھی ہوتے ہیں ان کا یہی معیار ہوتا ہے. اور ویسے بھی کوئی غریب پارلیمنٹیرین بن ہی نہیں سکتا، ہمارے یہاں تو بالکل نہیں بن سکتا، باقیوں کو تو مجھے نہیں پتا. تو قرآن کی ریلیونسی آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے قرآن، ایسے یہ پوری کی پوری وہی چیز ہے جو ابھی بھی چل رہی ہے. اور پبلک سروس میں یہ جو سیاستدان آتے ہیں، دعویٰ کیا ہوتا ہے، ہم پبلک سروس کرنے آئے ہیں. تو کیا پبلک سروس میں اتنی دولت کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دولت تو نہیں خرچ کرنی نا پبلک سروس کے لیے، تو گورنمنٹ کے جنریٹ کیے ہوئے فنڈ سے کرنا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے، کیوں آتے ہیں، خون چوسنے کے لیے. یہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں اپنے پیغمبر سے، اور اپنے پیغمبر پہ اعتبار نہیں کر رہے. اور پیغمبر کی جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اصل میں تو آرڈرز ہیں نا، تو بات یہ ہے کہ ان کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے. اب نبی کا جواب کیا ہے، قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے اوپر، اور اس نے اس کو جسم میں اور علم میں وسعت دی ہے. یہ جو ہستفا ہے نا، آپ دیکھیں محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے نا، مصطفیٰ اسی لفظ سے ہے، صاد فا ہا اس کا روٹ ہے. یعنی جب کوئی چنا جاتا ہے دو بنیادوں پر، یہ کون سا پک کرنا ہے، کون سا چننا ہے استفا، یہ دو بنیادوں پہ چنا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ پیورٹی کی بنیاد، خالص ہے وہ بندہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی سے اللہ نے چن لیا، کوئی کوشچن نہیں کر سکتا اس کے اوپر. جیسے فار ایگزامپل میں مارکیٹ جاؤں اور میں ٹوٹی فروٹی آئس کریم لے کر آ جاؤں، تو کوئی مجھ سے پوچھے میری فیملی ممبر کہ تم مینگو آئس کریم کیوں نہیں لے کر آئی، تو میں کیا کہوں گی، میری مرضی، مجھے پسند ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی، یعنی ان کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے چن سکتے ہیں، ان کا استحقاق ہے، تو انسان اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے. مزید وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسمانی طاقت دی ہے، بلکہ اس دونوں فیلڈز میں اس کو وسعت دی ہے. عام لوگوں کے پاس جتنی علم اور جسمانی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ دی ہے. اب ان دونوں چیزوں کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ علم اور جسمانی طاقت. دیکھیے جسمانی طور پر اسٹرانگ ہونا چاہیے نا ایک لیڈر کو، اگر اس نے جنگ کرنی ہے. اس نے اگر وہ ویک ہوگا جسمانی طور پہ تو وہ جنگ نہیں کر سکے گا. علمی طور پر مطلب یہ ہے کہ اس کا ویژن براڈ ہونا چاہیے. وہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ویژن براڈ کیا ہے طالوت کا، اور وہ ایک بات کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھ سکتا ہے، وہ معاملات کی نزاکت کو سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کو جنگ کے نئے نئے طریقے معلوم ہیں، دشمن پر فتح کرنے کے بہترین منصوبے پلاننگ اس کے پاس ہے.
تو ایک فوج کے جرنیل کی حیثیت سے وہ بالکل فٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فیصلے کا اختیار اللہ کا ہے، تم نہیں کر سکتے. اس کی زمین ہے، اس کی بادشاہت ہے، اور اس کو معلوم ہے، واسع علیم، اس کو معلوم ہے کہ آگے جا کر تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہونے والی ہے. تم نہیں جانتے. انسان کی ویژن ظاہر اتنی براڈ نہیں ہے جتنی ہمارے رب تو ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، حال کو بھی، ماضی کو بھی، مستقبل کو بھی. انسان تو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں اس فیصلے کے اندر جو ہوا ہے. تو نبی ان کو یقین دلانے کی کوشش کریں، تسلی دے رہے ہیں بنی اسرائیل کے ملا کو. اور ملا کون ہے؟ ان کے سردار ہیں. میٹنگ کا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، دوبارہ سے جوائن کریں گے.